अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक हदीस में आता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, और उसके दरमियान कुछ शुबे वाली चीज़ें हैं जिनको अक्सर लोग नहीं जानते, और इन शुबे वाली चीज़ों से हमें बचने के लिए कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर जो शख्स इन शुबे वाली चीज़ों से अपने आप को बचाएगा वो अपने दीन और अपनी इज़्ज़त की बचत कर लेगा, और जो इन शुबे वाली चीज़ों में पड़ जाएगा वो हराम के करीब हो जाएगा। ये हदीस मैंने आपके साथ क्यों शेयर की? हम उस दौर में गुज़र रहे हैं, उस दौर के फितने अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं जहाँ पर हमारे लिए हलाल हराम की पहचान भी मुश्किल हो गई है, और बहुत सी चीज़ें जिनको हमने अपने घरों के अंदर आने दिया और अपने घरों में उनको वेलकम कर दिया, और अब हमें एहसास हो रहा है कि ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्होंने हराम के बहुत से रास्ते खोल दिए हैं। इज़्ज़त भी जा रही है, दीन भी जा रहा है, और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके सिलसिले में हम आपके पास एक पूरी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। प्रोग्राम है ख़मर, ख़ानदान और अक़ल, और इसमें हम बात करेंगे आपसे एडिक्शंस के बारे में। एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन की क्या इक़साम है, एडिक्शन में क्या कैसे ख़ानदान सफ़र करते हैं और हम उनको क्या सलूशन दे सकते हैं। तो मैं हूँगी आपके साथ इस सीरीज़ में, और मेरा नाम है डॉक्टर कमल कैसर, और आज मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ कि कौन हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद हैं अम्मारा सलीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अम्मारा जो हैं ये साइकोथेरेपिस्ट हैं, और पिछले 5-6 साल से इनका एक्सपीरियंस है कि ये एडिक्शंस के ऊपर काम कर रही हैं। और दूसरी मेरी साथी हैं महजबीन हसनैन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जब महजबीन जो हैं ये लाइफ कोच हैं, बहुत से पेरेंट्स, बच्चे और बहुत सी जगहों पे ये ट्रेनिंग का काम करती हैं, और पिछले 15 साल से इनकी बहुत से ख़ानदानों के साथ डीलिंग होती रहती है। जी, तो हम बात करेंगे एडिक्शंस के बारे में। बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो कि टैबू है, लोग सफ़र भी कर रहे हैं और इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। महजबीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि एडिक्शन क्या है तो इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी? देखिए, एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है कि कोई सोच के नहीं करता कि मैं एडिक्ट हो जाऊं। इस तरह से ये होता है कि कुछ चीज़ें हम सोशल प्रेशर की वजह से शुरू करते हैं, सोशल गैदरिंग्स में लोग लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंडल्ज होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक वक्त होता है कि हम उन्हें कहते हैं अब ये एडिक्ट हो गए हैं। अब उनको लगता है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते। हाँ, वो उनको लग भी रहा होता है, उनको एहसास हो रहा होता है कि चीज़ अच्छी नहीं है जिसमें मैं इतना अंदर धंसता जा रहा हूँ या धंसती जा रही हूँ, लेकिन वो फिर उनकी एक आदत कह लें या बैड हैबिट उसको हम कह लें, वो बन जाती है, ठीक है, और वो आहिस्ता उसमें इंडल्ज होते चले जाते। बिल्कुल सही बात है। जी हमारा, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी? बेसिकली एडिक्शन जो है एक रिपेटिटिव कंपल्सिव बिहेवियर है जो एक इंसान करता है, एक ख़ास बिहेवियर को शो करता है, ख़ास प्लेजर को अचीव करने के लिए या किसी स्ट्रेसर या एंजाइटी को कम करने के लिए। बिल्कुल सही। और ये जब रिपेटिटिव बिहेवियर एक एडिक्शन का नाम उस वक्त इख्तियार करता है जब हम कंटिन्यूसली बार बार एक ख़ास बिहेवियर को अटेन करने के लिए एक एक्शन कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो अकॉर्डिंग टू द डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो है हमारा, उसके मुताबिक अगर ये 12 मंथ्स से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो फिर ये एडिक्टिव बिहेवियर कहलाया जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हमें यहाँ से डेफिनेशन तो पता चल गई, लेकिन हमारा आपकी बात से मैं ये सोचने पे ज़रा मजबूर होगी, जैसे आपने कहा कि अगर एक चीज़ को हम बार बार करते चले जा रहे हैं और अगर हम 12 मंथ्स तक कर रहे हैं तो वो उसको हम एडिक्शन कहेंगे। लेकिन अगर सोचा जाए तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम मुसलमान होने के नाते देखें तो हम बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि बार बार हैं। मसलन नमाज़ें पढ़ रहे हैं बार बार, मसलन लोग तस्बीहात करते हैं बार बार, डेली करते हैं। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जब हम अपनी इबादत कर रहे हैं और जो हम बाकी चीज़ें हैं, यानी कि जो वाकई एडिक्शंस हैं, उनमें कैसे हम फ़र्क करेंगे? जबीन, आप कुछ इस सिलसिले में बताना चाहेंगी? देखें,
ایک تو جو اچھی عادات ہیں ہماری ہیبٹ, اس سے ہمیں ایک تو خوشی بھی ملتی ہے, ہمارا کوئی لائف سٹائل چینج نہیں ہو رہا, اس سے ہم زیادہ پروڈکٹیو ہو رہے ہیں, اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جب ہم ایک ایڈکشن کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ہمیں ایسی طرف لے جاتی ہے کہ جس سے ہماری صحت پہ بھی اثر پڑے گا, ہماری وہ خوشی جو ہم لینا چاہتے ہیں بیسیکلی وہ ہم خوش نہیں رہتے اس میں, اور اس کے بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے اوپر برے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ایک اچھی ہیبٹ کے اچھے اثرات آتے ہیں لیکن اس کے برے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا یہ کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ بھی سکھا رہی ہے, اللہ سے تعلق بھی ہمارا بہتر ہو رہا ہے, ہم اپنے معاملات کے بارے میں بھی محتاط ہو رہے ہیں, جیسے کہ قرآن پاک میں آتا بھی ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو یعنی ہمارے اندر صبر بھی پیدا ہو رہا ہے. تو یعنی ایسی چیزیں جو ہم بار بار کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ بہتر انسان بنا رہی ہیں, تو اس کو ہم ایڈکشن نہیں کہیں گے. ایڈکشن ہم اس کو کہیں گے کہ وہ جو بار بار ہونے والا پروسیس ہے لیکن وہ ہمیں بھی تنگ کر رہا ہے, لوگوں کو بھی تنگ کر رہا ہے, وہ ایک بودرسم چیز جو ہے بن گئی ہے. بالکل. ہمارا آپ بتائیں گی کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو شخص تو ایڈکشن میں ہوتا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے لیے ایک آؤٹ لیٹ اسکیپ ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن اصل جو اس کے خاندان والے ہیں وہ پریشان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے کچھ بیہیویئرز جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوں یا دیکھے ہوں, تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جو خود ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے, جو شخص سبسٹنس ایڈکشن ہو یا کسی اور قسم کی ایڈکشن ہو, نیگیٹو ایڈکشن ہو, یوزلی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیبو ہے, لوگ اس کے بارے میں اوپنلی بات نہیں کر سکتے, تو ایک شیم کا فیکٹر وہاں پہ رہتا ہے. اب شیم کا شکار کون زیادہ ہوتا ہے؟ فیملی ممبرز ہوتے ہیں. وہ جو ایڈکٹیو پرسن ہوگا گھر میں, اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے. ان کا جو سارا فوکس ہوتا ہے وہ ایک ایڈکٹیو پرسن ہی رہ جاتا ہے گھر میں, ان کی ساری زندگی اس کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. اکثر جیسے اگر ایک وائف ہے اور ان کے ہسبینڈ جو ہے ایڈکٹ ہے, الکوہول ایڈکٹ ہے فرض کیجیے, تو وہ پھر یہی سوچنا شروع ہو جاتی ہے شاید یہ میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے, میں کچھ غلط کری ہوں جس کی وجہ سے یہ ایڈکشن کا شکار ہو رہا ہے, یا میری وجہ سے اس نے زیادہ شروع کر دی ہے. اور کئی دفعہ گھر والے بھی احساس دلاتے ہیں کہ تم اس کے لیے اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کرتی, اس کی نیڈس کا خیال نہیں رکھتی, اسی لیے وہ یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے. فنگرز بیسکلی پوائنٹ کسی اور انڈیویجول کی طرف کر دیے جاتے ہیں, بلیم ڈال دیا جاتا ہے, بیسکلی بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے. جو انڈیویجول ایڈکٹ ہوتا ہے وہ بھی, اور اس کے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں وہ بھی بلیم کرتے ہیں فیملی ممبرس کو کہ آپ نے پرواہ نہیں کی ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ ہو گیا. بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. بچے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید اگر ہم کچھ بہت اچھا اچیو کر لیں یا بہت اچھے مارکس لے لیں یا کوئی اچھی چیز کر لیں تو شاید ابو ٹھیک ہو جائیں. اچھا, اگر ہم پریشر بچوں پہ بھی آ جاتا ہے آٹومیٹکلی, اور وہ بیسکلی ایک کیئر ٹیکرز بن جاتے ہیں. جیسے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے کانسٹنٹلی آن دیئر ٹوز ہوتے ہیں, اور وہ کافی ڈریننگ اور اسٹریسفل ہوتا ہے ان فیملی ممبرز کے لیے. اور بہت جو ایک چیز افسوس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جو ایڈکٹ ہے یا جو نشہ کر رہا ہے اس کا مسئلہ چل رہا ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی لوگ کیسے ڈیل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں. یہاں پہ مجھے نا وہ حدیث بہت خوبصورت لگتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیہ, کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ میں کسی نہ کسی جگہ پر خود رسپانسبل ہوں, اور اگر یہ رسپانسبلٹی کا احساس شروع سے سکھا دیا جائے تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے. امیجن آپ کیونکہ بہت سی فیملی سے ڈیل کرتی ہیں اور بچوں کو بھی آپ پڑھاتی ہیں اور ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں, بہت سے انسٹیٹیوشنز میں بھی ماشاءاللہ آپ جاتی ہیں, آپ ہمیں اس طرح سے بتائیے گا کہ کیا یعنی کہ آج سے اگر ہم چند سال پہلے چلے جائیں, 50 سال پہلے, پچھلی جنریشن, اس سے پچھلی جنریشن, تو وہاں پر کیا ایڈکشنز کم تھیں یا آئیڈینٹیفائی نہیں تھیں, یا یہ کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ آج اگر ہم کسی سے بھی بات کریں ہر گھر میں ہمیں کوئی نہ کوئی شخص یا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی قسم کی ایڈکشن میں مبتلا ہے. تو کیا ہمارا کوئی لائف سٹائل چینج ہوا ہے یا کوئی ایسا عنصر ہے جو کہ ہم نے اس کو اگنور کر دیا جس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ ایڈکشن تو شروع میں بھی تھی, پرانے زمانے میں ہم دیکھیں, لیکن ظاہر ہے اتنی زیادہ بہت زیادہ اس میں نہیں تھی, بہت اوپن بھی نہیں تھی ہم بات کرتے. لیکن
اب چونکہ ہماری فاسٹ لائف ہو گئی ہے، جیسے ہم میڈیا کے دور سے گزر رہے ہیں، آج سے چند سال پہلے اس طرح سے نہیں تھا. اب ہر ایک کے پاس اپنے فونز ہیں، وائی فائی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، تو لائف بہت فاسٹ ہو گئی اور دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے. اب ہر چیز جو ہے، اور یہ چونکہ پوری دنیا میں ہے اور اسٹریسز بھی بڑھے ہیں، اس کے ساتھ جو ہمارا لائف اسٹائل چینج ہوا ہے، اسٹریس بہت زیادہ بڑھا ہے. تو اس اسٹریس کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں نے ڈرگ کا اور کسی بھی ایڈکشن کا استعمال جو شروع کیا نا، تو اس سے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اویئرنیس بھی بڑھی ہے. تو ظاہر ہے اس سے لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اچھی چیز ہے، جب سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے نا. بعد میں وہ اس میں سوچتے ہیں کہ ہم یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر انڈلج جب ہو جاتے ہیں اور ان کو جیسے جتنی لائف ہماری فاسٹ ہے اسی سے یہ چیزیں زیادہ بڑھ رہی ہیں، ہمیں زیادہ نظر آنے لگی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اویئرنیس بھی زیادہ ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو ہم نے کچھ لوگوں سے بھی پوچھا تھا، پبلک سے، کہ وہ ایڈکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ناظرین ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں اپنے گھروں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، ملک میں، وہ ایڈکشن کے بارے میں آج کل کس قسم کی آگہی رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. نشہ ایک برائی کا نام ہے اور ایک ان ایتھیکل ایکشن کو نشہ ہی ہم کہتے ہیں. نشے کے جو ہے نا محرکات کے پیچھے اگر آپ جائیں تو کوئی بندہ نشہ اس وقت اختیار کرتا ہے جب کوئی فرسٹریشن کا شکار ہو، یا سوشل بہت ساری اس کے بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں، وہ محرکات ہوتے ہیں جس سے وہ اٹینشن سوسائٹی کا یا پبلک کا اس کو کم ملتی ہے، تو وہ کسی بھی نشے کی طرف لے جاتا ہے اپنے آپ کو. نشہ وہ ایفیت ہے، انسان جب نشہ کرتا ہے نہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، نہ سوسائٹی کو پہچانتا ہے، نہ اپنے ریلیٹیوز کو پہچانتا ہے. انسان اپنی لائف سے آئی تھنک جدا ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس میں انسان اپنی سینسز کھو دیتا ہے اور نہیں پہچانتا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ایون اپنی فیملی کو چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے. تو نشہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے جس کو ختم ہو جانا چاہیے سوسائٹی سے ایز سون ایز پاسبل. نشہ وہ کیفیت ہے جس میں مطلب ہم اپنے معاشرے کو نہیں پہچانتے، ارد گرد جو بھی ہمارا ماحول ہوتا ہے، ہمارے سراؤنڈنگز ہوتی ہیں، ہم اس سے بالکل ان اویئر ہو جاتے ہیں. نشہ یہی ہے کہ جب آپ اپنے سینسر لوز کر دیتے ہیں اور آپ کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، تو یہی ہے نشے کی بیسک. تو اور شروع میں اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ لوگ انجوائمنٹ کے لیے بھی اور بعض دفعہ ڈپریشن کے لیے بھی اس کا سہارا لیتے ہیں، تو پھر اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. تو ظاہر اب اداروں کو بھی چاہیے، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں، ہمارے بچے تو بھی چھوٹے ہیں لیکن چاہیے، والدین کو بھی چاہیے اور وہاں پہ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں. نشہ بہت ہی بری چیز ہے، ظاہر ہے ینگ جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ اس کے عادی ہوتے ہیں، وہ سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی ڈپریشن، مختلف علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نشے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سینسز کھونے کا ایک نام ہے. جیسے کہ کچھ لوگ نشہ کے جب ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، کسی چیز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے ریلیشن شپس بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالنا بھول جاتے ہیں. میرے نزدیک تو یہی ہے نشہ. نشہ ہر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے حواس کو کھو جانے پہ مجبور ہو جائے، اس چیز کو نشہ کہتے ہیں. اور نشے کی بے شمار اقسام ہیں، اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی صحت مند اقسام بھی ہوں اور کچھ غیر صحت مند اقسام بھی ہونی چاہیے. اگر صحت مند اقسام دیکھ لیں تو آپ اس میں ایکسرسائز جو ہے یا ورزش، وہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے اور انسان جو ہے اس کو کرنے پہ مجبور ہوتا ہے اگر اس کو عادت پڑ جائے. عبادت بھی ایک نشہ ہے، مگر اگر غیر صحت مند نشے دیکھے جائیں تو اس میں تو پھر بے تحاشا اقسام ہے جو کہ انسان کی صحت کو بھی، انسان اپنی صحت بھی کھو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے ہوش حواس بھی. نشہ جس میں بندہ مطلب مبتلا ہو جائے وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جیسے سگریٹ نوشی ہو گئی یا شراب کا، کوئی زیادہ ڈرنکر ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، چاہے وہ امیر لوگ ہوں چاہے وہ غریب لوگ ہوں، دونوں ہی نشے کے عادی ہو سکتے ہیں. اور آج کل تو لڑکیوں میں بھی بہت زیادہ نشے کی لت پھیل چکی ہے. نشہ ایک وہ کیفیت ہے جس میں اچھے اور برے کی آپ کو سینس نہیں رہتی، آپ دو چیزوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، واٹس گڈ اینڈ واٹس بیڈ. نشہ میرے نزدیک وہ چیز ہے جس میں آپ سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، بس ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہو. فرار ہے، بیسکلی فرار ہے نشہ. جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کافی حد تک اس بات کی تو اویئرنیس رکھتے ہیں کہ نشہ ہے اور نشے کی مختلف اقسام ہیں اور نشے کے بارے میں شاید اب ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. لیکن اب ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے مزید بات کریں گے کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بیسک انفارمیشن کیا ہونی چاہیے. اسٹے ود اس پلیز.